वज़ीर सकाफत सिंध इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। से लेके अब शेखों तक, शेख खलीफा तक, मैं समझता हूं कि ये दोस्ती आगे कायम और दायम इंशाअल्लाह रहेगी। तुर्की हमारा अता तुर्क से लेके अब तक हमारी दोस्तियां, और ऐसे ही हमारे दोस्त जो ईरान से और काउंसिल जनरल्स जितने भी आए हैं यहाँ पे, और मैं खुसूसन शुक्रगुजार हूँ हमारे आप मीडिया का जो आप लोग आए। शाह साहब तो हमारा हिस्सा है। मैं समझता हूँ कि ये एक्टिविटी पूरे सिंध से, कश्मीर से लेके नगर पार्कर तक, नगर पार्कर से लेके कराची तक, हैदराबाद से लेके, और ये पूरा आप देखते हैं कि क्राफ्ट पूरे कराची से जो आर्टिजन्स थे, चाहे वो औरंगी से थे, चाहे वो कोरंगी से थे, चाहे वो फिडलबी एरिया से थे, चाहे लियारी से थे, जो जिनका आर्ट था उनको हम यहाँ लेके आए। आप कश्मीर से देखें कि कश्मीर से हमारी बहनें आई हुई हैं, मोहनजोदड़ो लाड़काना से आई हुई हैं, जो दस्तकारी का काम करती हैं, जो नगर पार्कर के दूर दराज शहरों से हमने उस टैलेंट को बाहर निकाल के हमारे इस कराची शहर में रखा है कि यहाँ पे आप देखें कि फॉरेनर्स की तादाद भी काफ़ी आ रही है, और लोकल जो कराची के लोग हैं या इस्लामाबाद से लोग हैं वो आके और इनसे डायरेक्ट राब्ता करेंगे, तो उसमें ये होगा कि इनका मिडल मैन जो बीच से अपना मुनाफा रखता है वो डायरेक्ट मुनाफा इन जो मेन जो क्राफ्ट के जो असल हकदार हैं उनको मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि इससे और भी हमारे मौके पैदा होंगे तिजारत के दूसरे मुल्कों के साथ। यहाँ पे जितने भी आप देखें कि लेडीज़ कि जितने भी काम होते हैं दस्तकारी के, तो वो मैं समझता हूँ कि इधर पूरे कराची में जितने भी हमारे डिज़ाइनर्स हैं वो भी यहाँ पे आए हैं, उन्होंने भी हमसे रब्ता किया है, तो वो भी यहाँ से काफ़ी चीज़ें लेंगे और इनसे आपस में ये कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये एक अच्छा एक मौका है कि मैं समझता हूँ कि क्राफ्ट को, जो हमारा हैंडी क्राफ्ट है, पाकिस्तान का हैंडी क्राफ्ट आपको पता है कि पूरी दुनिया में मशहूर है, तो यही मौके हम पैदा कर सकते हैं और लोगों को यहाँ ला सकते हैं इस हब में। तो यहाँ से लेके ये फिर पूरी दुनिया में इंशाल्लाह ट्रैवल करेगा। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जैसे आपने देखा कि हमारा क्राफ्ट का फेस्टिवल 3 दिन तक यहाँ पे पोर्ट ग्रैंड में चलेगा, और शाहिद फरोज साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, हमेशा सपोर्ट करते हैं, और इंशाल्लाह ताला ऐसे ही हम आगे भी इनके साथ पोर्ट ग्रैंड में और भी प्रोग्राम्स बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि कोई भी ऐसा महीना नहीं हो, या 1 महीना नहीं तो 2 महीने बाद कोई ना कोई एक्टिविटी, हेल्दी एक्टिविटी करें। और ऐसे सूबाई वज़ीर सकाफत और सियाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। स्टेट बैंक ने बाबा गुरु नानक के 555वीं यौम पैदाइश पर 55 रुपए के यादगारी सिक्के का इजरा किया। पीतल, निकल और तांबे से बने सिक्के का वजन 13.5 ग्राम है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे, अशरफ खान से आगाह कीजिएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बाबा गुरु नानक के जो 555वें जन्मदिन के मौके पर पीतल, निकल और तांबे से बने सिक्के का वजन जो जारी किया गया, जिसका वजन बताया गया है कि 13.5 ग्राम का है, और सिक्के के सामने के रुख पर वस में हिलाल और उभरता हुआ सितारा है, जिसके ऊपर जो जमहूरिया पाकिस्तान के अल्फाज कुरंदा है, और वहीं पे जो है सिक्के के पिछले रुख पर वस में जो है बाबा गुरु नानक के यादगार की तस्वीर भी है। स्टेट बैंक के मुताबिक बाबा गुरु नानक जो है इस सरजमीन में पैदा होने वाली अजीम शख्सियत हैं जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। सिक्का 22 नवंबर से जो स्टेट बैंक के फील्ड दफातर उनको फराहम कर दिया गया, और ये यानी कि अगले जो पीर से है वो आवाम जो है उसके लिए यादगारी सिक्का ले सकेंगे। और ख़ास तौर से ये भी बताया गया ये यादगारी सिक्का होता है जो लिमिटेड, एक महदूद में वो जारी होता है ताकि लोग अपने पास इसको यादगार के तौर पर रख सकें। जी अशरफ खान, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं, एक्सपो सेंटर में 4 रोज़ा दिफाई नुमाइश इख्तिताम पसीर। नुमाइश में 3D लाइट के हवाले से ओसाका के CEO शमीम अहमद का कहना है कि तवानाई की बचत के लिए मसनूआत को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जा रहा है। हमारी लाइट्स और सोलर पैनल का मयार आला क्वालिटी का है। स्ट्रीट लाइट्स भी सोलर पर फराम कर रहे हैं। सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल सोलर पर मुंतकिल करने को तैयार हैं। तफसीलात जानेंगे, खुर्शीद रहमानी से आगाह कीजिएगा। इस वक्त मौजूद हूँ कराची के एक्सपो सेंटर में, जहाँ दिफाई नुमाइश 2024 से इख्तिताम पसीर हो रही है, और मैं लाइटिंग के स्टॉल पे मौजूद हूँ क्योंकि आजकल जो एनर्जी क्राइसिस का इशू है, लोगों को एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, घरों में लाइटिंग का इशू है,
تو اس وقت ہم ایک انرجی اسٹال پر موجود ہیں جہاں لائٹنگ 3D LED لائٹنگ کے اسٹال پر موجود ہیں، اور میرے ساتھ موجود ہیں شمیم احمد جو اس کمپنی کے CEO ہیں اوساکا کے. ان سے ہم گفتگو کریں گے کہ وہ ان کے پاس جو لائٹنگ ہے، سولر پلانٹس جو کنورٹ کر کے دے رہے ہیں لوگوں کو، اس کی خصوصیت کیا ہے اور کس طرح سے عوام اوساکا کی جو لائٹس ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں. شکریہ شمیم صاحب. کیا کہیں گے آپ کی جو لائٹنگ ہے ان کی کوالٹی، کیپیسٹی کس نوعیت کی ہے، کس معیار کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. اوساکا کی جتنی مصنوعات ہیں لائٹنگ سے متعلق، چاہے وہ انڈور ہوں چاہے آؤٹ ڈور ہوں، الحمدللہ اپنے معیار کی وجہ سے، اپنی قیمت کی وجہ سے اس وقت پاکستان میں نمبر 1 ہیں. ہمارے جو بھی پاکستان کے بڑے بڑے ادارے ہیں، چاہے اس میں پارلیمنٹ ہاؤس ہو، پریزیڈنٹ ہاؤس ہو، اور جو بھی ہمارے بڑے بڑے ہوٹلز ہیں، ہمارے بینکس ہیں، ہماری انڈسٹریز ہے، اور جو ہماری یہاں ہاسپٹلز ہیں، الحمدللہ سب اوساکا کی مصنوعات سے روشن ہو رہے ہیں. اسی وجہ سے روشن ہو رہے ہیں کہ اس معیار کی، اس قیمت کی اب تک پاکستان میں کوئی مصنوعات موجود نہیں ہیں. تو یہ بتائیں گے جو لائٹنگ کی آپ نے بات کریں تو لائٹنگ کی جو آپ کے پاس کون سی کیپیسٹی ہے اور کس نوعیت کی لائٹنگ کی آپ کے پاس جو اسٹاک موجود ہے اور آپ لوگ وہاں پر جو ہے انسٹال کرتے ہیں؟ لائٹنگ میں الحمدللہ جتنی بڑی ورائٹی ہمارے پاس ہے اس وقت کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ ہم انڈور آؤٹ ڈور ہر قسم کی لائٹنگ جو ہے نا ہم بنا کے بیچ رہے ہیں، اور ہم ساری یہیں مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں. اور اب ہم نے سولر لائٹ میں بھی کام کیا ہے، جو سولر اسٹریٹ لائٹ. آپ کو پتہ ہے ہماری انرجی کتنا بڑا پرابلم ہے، اور جو ہمارے جو بجلی اتنی کاسٹلی ہو چکی ہے، اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ اب ہر ایک تک استعمال کرنے میں بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں، جو بجلی کی ہماری انرجی اتنی مہنگی ہونے کی وجہ سے. تو ہم نے سولر اسٹریٹ لائٹ بھی متعارف کرائی ہے، سولر فلڈ لائٹ بھی متعارف کرائی ہے، تاکہ جو ایک آسانی لوگ سولر سے اس کو استعمال کر سکیں، اور استعمال کر رہے ہیں. انڈور لائٹنگ کی ہماری ایک بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی ورائٹی ہے جو بہت بڑی خوبصورت ہے. لوگ اپنے گھروں میں بھی لگا سکتے ہیں، اپنے ہاسپٹلس وغیرہ، اپنی انڈسٹریز میں بآسانی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. کیونکہ جو ہم نے معیار رکھا ہوا ہے، ایک ایسا معیار ہم نے رکھا ہوا ہے کہ آپ اس کو ایک باہر کی کنٹریز سے مقابلہ کر سکتے ہیں اس معیار کو. شمیم صدیقی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان ترقی یافتہ ملکوں کے اندر شامل ہو جائے گا. ہماری قوم، ہمارے پاکستان کسی سے کم نہیں ہے. آئیڈیاز کا ہونا باعث افتخار ہے، اور پوری دنیا کو یہ میسج جاتا ہے کہ پاکستان کسی بھی ملک سے پیچھے نہیں ہے. انشاءاللہ پاکستان اسی طرح آگے بڑھتا رہے گا، اسی طرح کی آئیڈیاز جو ہے وہ منعقد کرواتا رہے گا. جی آگے بڑھے اور اب آپ کو بتائیں، بیکاریوں کو لگام ڈالنے کے اقدامات بے سود. شہر کی اہم شاہراہوں پر پیشہ ور بیکاریوں کی یلغار. تاجروں نے بھی کمشنر کراچی سے مربوط حکمت عملی بنا کر ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا. تفصیلات جانیں گے کاوش محمد سے، بتائیے گا. بالکل دیکھیں، شہر میں گدا گروں کے خلاف کراچی انتظامیہ نے ایکشن اٹھایا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اس کے باوجود جو ایکشن ہے وہ بے سود ثابت ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. شہر کے مختلف اہم شاہراہیں جہاں پر گداگر تاحال موجود ہیں اور شہریوں کو تنگ کر رہے ہیں. اسی حوالے سے میرے ساتھ تاجر رہنما موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. سر یہ بتائیے گا، ظاہر ہے احکامات تو آ جاتے ہیں لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا، میں ان کا کیا موقف ہے آپ کا اس پہ؟ دیکھیے، یہ بڑا افسوسناک معاملہ ہے. جیسے اور معاملات کے اندر سرکاری احکامات ہوتے ہیں کہ انکروچمنٹ کے بارے میں یا دیگر معاملات میں، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. اب اسی طرح ٹھیک ہے، ہمارے مذہب میں غریبوں کی امداد کرنا جو ہے اور اس کی کفالت کرنا، یتیموں کی، ایک دینی فریضہ ہے. لیکن یہ کہ اس دینی فریضے کی آڑ لے کر جو کراچی شہر کے اندر ہو رہا ہے، جس طرح پیشہ ور بیکاری ہزاروں کی تعداد کے اندر ہر چوراہے کے اندر موجود ہے، ہر بازار کے اندر موجود ہے، اور بعض ہوٹلوں میں تو انہوں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے، وہاں وہ کھانے کی لائن لگی ہوتی ہے اور لوگوں کو یہ مانگ بھی رہے ہوتے ہیں. دودھ کی دکانوں میں کھڑے دودھ کہتے ہیں دودھ ہمیں چاہیے، اور دودھ اگر ان سے کہیں 1 پاؤ لے لو، نہیں 1 کلو دودھ ہو، اور پھر وہ اسی کو ریٹرن کرتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اور بعض جگہوں پر اس کے اندر جرائم پیشہ لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں. تو یہ بڑی تشویش کی بات ہے. کمشنر صاحب نے آرڈر نکالا ہے، لیکن ہمیں اس کا کہیں پر عمل درآمد نظر نہیں آ رہا ہے. آپ بازاروں میں چلے جائیں، ہوٹلوں پہ چلے جائیں، مساجد کے باہر چلے جائیں، ہر جگہ آپ کو ان کی یلغار نظر آئے گی، اور وہ شہریوں کو تنگ کرتے ہیں کہ کوئی آدمی جو ہے وہ 100 روپے مانگے گا، مجھے 100 روپے چاہیے، اور بھائی کیوں چاہیے، کس لیے چاہیے، لیکن یہ کہ ہمیں کوئی تحفظ دینے والا نہیں ہے. بالکل یہ نیٹ ورک ہے، اور آپ نے دیکھیں کہ یہ نیٹ ورک ایسا ہے
کہ اس ملک ہمارے ملک میں نہیں ہے بلکہ یہ نیٹ ورک جو اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ سعودی عرب سے شکایات آ رہی ہیں، وہاں جا رہے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، دبئی کے اندر یہ شکایت آ رہی ہیں، وہاں سے لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے اور ان کے ویزوں کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ پاکستان اس کا اثر ہم پہ پڑ رہا ہے نا۔ یہ جب آدمی کچھ لوگ پکڑے جاتے ہیں، کہتے ہیں ایک مچھلی جو ہے پورے تالاب کو گندا کرتی ہے۔ مربوط حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ جو شہر میں گداگر بیجا ہمیں نظر آتے ہیں ان کا قلعہ کما کیا جا سکے۔ جی اب آپ کو بتائیں، اورنج لائن کے ٹریک کو پارکنگ ایریا بنا دیا۔ اورنگی ٹاؤن میں سیاسی جماعت کے اجتماع میں شرکت کرنے والوں نے اورنج لائن ٹریک کو پارکنگ ایریا بنا کر موٹر سائیکلیں پارک کر دی ہیں۔ تفصیلات جانیں گے نمرہ ریاست سے، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل جی، اورنج لائن کا جو ٹریک ہے اس کو پارکنگ ایریا بنا دیا گیا ہے اور اورنگی ٹاؤن میں آج ایک سیاسی جماعت کا اجتماع ہے اور اسی اجتماع جہاں پہ منعقد کیا گیا اس کے سامنے ہی اورنج لائن کا ٹریک ہے اور وہیں پر جو اس میں شرکت کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے اس کو پارکنگ ایریا بنا دیا ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں موٹر سائیکلیں وہاں پارک کی گئی ہیں، جبکہ اورنج لائن کی جو بس سروس ہے وہ تو فعال ہے۔ ایک سائڈ سے ایک ٹریک سے بس گزرنے کا راستہ دیا گیا ہے، جبکہ ایک ٹریک پر مکمل طور پر جو ہے وہ موٹر سائیکلیں پارک کر دی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ جو عام پبلک سروس کے لیے جو راستہ ہے اس پر بھی ایک بڑی تعداد موٹر سائیکلوں کی موجود ہے، جس سے جو ٹریفک ہے وہ اس کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ جی نمرہ ریاست، بہت شکریہ آپ کا۔ ایس ایس پی سٹی عارف عزیز نے سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کا دورہ کیا اور وائس چانسلر مجیب الدین سرائی میمن اور رجسٹرار غلام مصطفیٰ سے ملاقات کی۔ ایس ایس پی عارف عزیز سیکیورٹی سے متعلق تفصیلی بات چیف سیکیورٹی انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، ایس ایس پی عارف عزیز سیکیورٹی سے متعلق تفصیلی بات چیف سیکیورٹی انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ تفصیلات جانیں گے مبشر حسین سے، بتائیے گا۔ ایس ایس پی عارف عزیز سیکیورٹی سے متعلق تفصیلی بات چیت بھی ہوئی ہے اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ وائس چانسلر مجیب الدین سرائی میمن اور رجسٹرار غلام مصطفیٰ سے ملاقات ہوئی ہے۔ ایس ایس پی سٹی عارف عزیز نے سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کا دورہ کیا اور وائس چانسلر مجیب الدین سرائی میمن اور رجسٹرار غلام مصطفیٰ سے ملاقات کی ہے۔ ایس ایس پی عارف عزیز سیکیورٹی سے متعلق تفصیلی بات چیت بھی کی گئی ہے اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ بھی لیا۔ تفصیلات جانیں گے مبشر حسین سے۔ مبشر حسین ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں، ایس ایس پی سٹی عارف عزیز نے سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کا دورہ کیا ہے اور وائس چانسلر مجیب الدین سرائی میمن اور رجسٹرار غلام مصطفیٰ سے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان گلبر خان کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد آ کر بہت خوشی ہوئی۔ گلگت بلتستان کی آئینی حیثیت کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے ملاقات نہایت خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے۔ آئندہ دنوں میں ہمارے رابطے مزید بڑھیں گے۔ مزید تفصیلات جانیں گے، شعیب مختار اس وقت ان کے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں، بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں ایم کیو ایم پاکستان کے عارضی مرکز بہادر آباد پر موجود ہوں۔ آج یہاں پر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان گلبر خان جو ہے وہ تشریف لائے تھے، ان کی جانب سے ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں سے ملاقات کی گئی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان گلبر خان موجود ہیں، فاروق ستار بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا بات ہوئی۔ میں آج یہاں کے ہمیں خوشی ہوا اور یہاں کے ہمارے گلگت کے عوام سے بھی، لڑکوں سے بھی ملاقات ہوا، یہ بھی خوشی ہے۔ مہربانی۔ ہمارے ساتھ فاروق ستار بھی اس وقت موجود ہیں۔ فاروق بھائی یہ بتائیے گا، آپ نے استقبال کیا تو کیا کس مہمانوں کا کون سی ڈش سے استقبال کیا تھا، یہ بتائیے گا۔ لیکن ہم نے اپنی محبت اور خلوص کے علاوہ جو چیز ان کے لیے رکھی تھی تاکہ یہ بار بار آئیں، تو محبت خلوص کی وجہ سے بھی آئیں گے اور دوسرا حلیم اور گاجر کے حلوے کی وجہ سے بھی آئیں گے یہ بات۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ حلیم اور گاجر کے حلوے سے جو ہے آج مہمانوں کا استقبال کیا گیا تھا، جبکہ آج یہاں پر بہت اہم امور پر گفتگو ہوئی ہے۔ گلگت بلتستان کو آئینی حیثیت دی جائے، اس حوالے سے بھی تفصیلی طور پر دونوں فریقین میں تبادلہ خیال ہوا ہے، جبکہ مستقبل میں مزید رابطے جاری رکھنے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ جی اور اب آپ کو بتائیں، کراچی کی ایک نرس پوری ضلع انتظامیہ پر بھاری۔ ہومیوپیتھک اسپتال کی نرس نے ساتھی نرس کا تبادلہ کر دیا۔ نرس کا کہنا ہے کہ سرکاری محکمہ ہے، جہاں چاہے گا کام کریں گے۔ ابراہیم رند کی رپورٹ دیکھیں۔
होम्योपैथिक अस्पताल या सियासत का अखाड़ा, नर्स का रिलीविंग आर्डर तनाज़ा बन गया। मुल्क के वाहिद होम्योपैथिक अस्पताल नाज़माबाद में सियासत बढ़ने लगी। 16 ग्रेड की नर्स शाजिया ने साथी नर्स ईस्टर सरदार को रिलीविंग आर्डर जारी करके अब्बासी शहीद में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया। नर्स ईस्टर सरदार का कहना है कि उनकी 3 दिन से तबीयत खराब थी। फोन आया कि अपना रिलीविंग आर्डर ले जाएं। सरकारी महकमा है, जहां चाहेगा वो काम करेंगी। बाजी ने मुझे कहा कि आकर लिविंग लेटर ले जाओ, तुम्हारी सैलरी ना स्टॉप हो जाए। तो बस इसके बाद मैंने कहा बाजी मैं सही हो जाऊंगी तो मैं आ जाऊंगी, ले लूंगी। फिर मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं। मैं बीमार थी, वरना मैं तो रेगुलर बंदी हूँ, रेगुलर आने वाली हूँ, लेकिन सिर्फ मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई तो मैंने बोला मैं कहीं गिर ना जाऊँ, इस वजह से, वरना और तो कोई मसला नहीं। दीगर नर्सेज और स्टाफ ने मामले पर हैरत का इजहार किया। कहा नर्स को किस तरह इख्तियार है कि वो साथी नर्स का रिलीविंग आर्डर जारी करे। दूसरी जानिब सीनियर डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर इमरान समदानी का कहना है कि ये सरकारी काम है, इस पर मजीद बात नहीं कर सकते। कैमरामैन जहाजिब के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21।